चुंगी टैक्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तस्मीम जावेद और यह खबर से तज़किया तक। आपका जब भी कभी अंदरूने पाकिस्तान किसी, बल्कि अंदरून लफ्ज़ ही बहुत से लोगों को बुरा लग जाता है, अगर आप पाकिस्तान के अंदर कहीं जाते हैं तो बहुत से पॉइंट्स आते हैं, चेक पोस्ट आती हैं, वहाँ पे आपको कुछ टैक्स देना पड़ता है। इसको आम ज़ुबान में, आम अवामी ज़ुबान में चुंगी टैक्स कहा जाता है। इस वक्त चुंगी टैक्स तो नहीं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब इसको भत्ता कह रहे हैं। किस चीज़ को? कि जो ईरान अपना हुर्मुज़ के अंदर जो तेल के जहाज़ हैं जो दुनिया भर के वहाँ से जाते हैं, जो कि मैंने हमेशा आपको बताया कि 20% उनकी तरसीद होती है, वो कह रहे हैं कि अगर वो ईरान को भत्ता देके या चुंगी टैक्स देके आगे बढ़ेंगे तो हम उनको रोक देंगे। फिर उस स्टेटमेंट में उन्होंने कुछ तब्दीली की। अमेरिकन मिलिट्री ने आज सुबह कुछ तब्दीली ये की है कि नहीं, हर जहाज को नहीं, उन जहाज़ों को कि जो ईरान से तेल खरीद रहे हैं या ईरान के पोर्ट से आ रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने चीन को भी इंडिकेट किया है। चीन के, लेकिन क्या चीन अमेरिका के माबैन कभी इख्तलाफात होंगे? डोनाल्ड ट्रंप साहब ऐसा सोच भी नहीं सकते। अलबत्ता यहाँ तक जो सूरत हाल आई है कि अपना हुर्मुज़ अभी भी बोन ऑफ कंटेंशन है, डेडलॉक है। वो 2 रोज में आपने देखा इस्लामाबाद के अंदर एक बेहतरीन मौका हम सब ने देखा, हम सब ने इसको रिपोर्ट किया, आपके सामने हमने ट्रांसमिशन लेके आया K21 के प्लेटफॉर्म से। इतवार के सुबह 7 बजे जेडी वैंस साहब नमूदार होते हैं, प्रेस ब्रीफिंग देते हैं। उन्होंने कहा है कि कुछ अच्छी खबरें भी हैं, कुछ बुरी खबरें भी हैं। प्रेस ब्रीफिंग के अंदर अगर कोई शख्स बुरी खबर का तस्करा कर रहा है, जिसको बहुत से लोग कुछ और इंटरप्रेट भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी राय में आप किसी एक मेज़बान मुल्क के अंदर एक प्रेस ब्रीफिंग कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि 21 घंटे से ज़्यादा गुफ्तगू हुई, 46 साल बाद अमेरिका और ईरान एक साथ बैठे, टेबल पर बैठे, मतलब हाई लेवल जिनके ऑफिशियल से, वैसे भी उनकी मुलाकातें होती थी पहले। ये भी एक था, तबसरा था कि शायद मुलाकात ना हो और पाकिस्तान के जरिए से पैगाम रसानी की जाए, लेकिन ठीक है, बैठ गए और बहुत अच्छी खबर थी। 46 साल बाद ईरान ने अपने नुकात रखे, अमेरिका ने अपने नुकात रखे। ईरान ने कहा, उनके जो बाकर कालीबाफ हैं जो कि ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर हैं, उन्होंने कहा है कि उसूलों पर अमेरिका ने हमारे समझ लिया कि हम क्या चाहते हैं। साथ साथ जेडी वैंस साहब ने भी कहा कि हमने भी उनको बता दिया कि हम क्या चाहते हैं और ये कुछ हमारी सुर्ख लकीरें हैं, ये रेड लाइन्स हैं, इनको क्रॉस नहीं किया जाए। प्रेस ब्रीफिंग के अंदर जो मैंने पहले आपको हवाला दिया, सुर्ख लकीर और बुरी खबर का तस्करा करके वैसे ही गुमान आ गया था कि शायद मुज़ाकरात का मरहला रुकेगा नहीं, लेकिन तलखियां शायद बढ़ेंगी। और उसके बाद आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जब अपनी सुबह उनकी नमूदार हुई अमेरिका में, जब वो सो के उठे, उन्होंने पहला खुद सोशल मीडिया अकाउंट पे ये एक तस्करा किया कि अपना हुर्मुज़ जो है वो हम बंद कर देंगे और कोई भी जहाज ईरान से जो आएगा, यानी वो इल्जाम ये लगा रहे हैं कि ईरान को जो है, जो लोग पैसे दे रहे हैं वो भत्ताखोरी की मदद कर रहे हैं। ईरान ये कहता है कि ये हमारी जुरिस्डिक्शन है, इस पर हम कभी समझौता नहीं करेंगे, बहरहाल तो उसको हम आने नहीं देंगे। तो ये एक बोल ऑफ कंटेंशन ना, उसी सोशल मीडिया ट्विटर अकाउंट पे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पाकिस्तान की क़यादत की तारीफ की, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की तारीफ की, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की तारीफ की। उन्होंने कहा बेहतरीन काम किया। और देखिए, दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट्स में इंडिया पाकिस्तान का भी तस्करा आ गया। उन्होंने कहा है कि वो मेरी इतनी तारीफ करते हैं दोनों और शुक्रिया कहते हैं कि मैंने 5 करोड़ लोगों की जिंदगियां बचाई हैं, इस तरह की वो बात करते हैं और थैंक यू कहते हैं मुझे। ये ट्रंप साहब ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे रखा है और बहुत ऑनरेबल लोग हैं, दोनों क़यादत का नाम दिया है, शहबाज शरीफ साहब का और आसिम मुनीर साहब का। बहरहाल जेडी वैंस साहब अमेरिका से आए हुए थे हफ्ते को, उनके साथ क़यादत, उनके ट्रंप के दामाद भी आए हुए थे, कुशनर साहब, और स्टीव विटकॉफ भी आए हुए थे जो कि मशरक़ वस्ती में अमेरिकन एनवॉय हैं। साथ में ईरान की तरफ से 12 रुकनी वफ्द आया था, जिसमें ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची साहब भी थे और उसके अंदर जो है आपके बाकर कालीबाफ साहब भी थे। जब वो आए तो उन्होंने एक तस्वीर शेयर की अपने ट्विटर अकाउंट पे, अकाउंट पे, जो उन्होंने कहा कि ये जो मिनाब स्कूल में 168 बच्चे शहीद हुए हैं, ये भी मेरे साथ आए हैं। बहुत ही एक गमनाक एक मंजर था। बहरहाल मुज़ाकरात हुए, हिंदुस्तान ने पूरी कोशिश की इसको ऐसा दिखाया जाए कि ये बहुत ही कोई नाकाम मुज़ाकरात है। किसी भी तरह से नाकाम मुज़ाकरात नहीं है, क्योंकि दुनिया भर ने पाकिस्तान की सहूलतकारी, फैसिलिटेशन, मीडिएशन, सालिसी की तारीफ की है। दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट पाकिस्तान हैज इमर्ज्ड एज द मैनेजर ऑफ रिजॉल्विंग द कॉन्फ्लिक्ट्स। मैनेजर मतलब वो मैनेज कर रहा है साथ साथ। आपने ये कहा, ये भी कुछ इतलात आई और कंफर्म हो गया सऊदी अरेबिया की तरफ से, पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स और के जेट्स को वहाँ पर सऊदी अरेबिया के अंदर किंग फैसल जो एयर बेस है वहाँ पे उसको डिप्लॉय कर दिया है, फौजियों को भी भेजा है ताकि बैलेंस स्ट्राइक रहे। Whatever you are witnessing on social media by certain naysayers and rumor spreaders that we are going to be the part of one camp, no. Pakistan is playing very brilliant in a way which does not offend any of the parties. And this is very interesting to understand, and this is very important to understand. That Pakistan is protecting its interests, and at the same time it's also protecting the interests of the world. दुनिया का भी इंटरेस्ट वो प्रोटेक्ट कर रहा है। ईरान और सऊदी अरेबिया के माबैन कोई कशीदगी ना हो, पाकिस्तान इसको यकीनी बना रहा है। ईरान अमेरिका के माबैन ना हो,
یقینی بنا رہا ہے, لیکن کس حد تک کامیاب ہو سکتا ہے؟ اگر فرض کریں پوری کامیابی بھی نہیں ملے گی تو ایک تعریف تو کی جائے گی کہ 46 سال بعد پاکستان کی قیادت نے امریکی ایرانی قیادت کو بٹھایا, جس کا ایران نے بھی شکریہ ادا کیا اور پاکستان نے بھی شکریہ ادا کیا. لیکن بعد میں جو زبان آ رہی ہے اپنا ہرمز کو لے کے, اور ابھی ٹرمپ صاحب جو ہیں آج انہوں نے کیتھولک چرچ کے جو ہیں پوپ ان کو بھی سنا دیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ بھائی یہ جو ہم جنگ بندی کی بات کر رہے ہیں یہ لوگ صحیح لوگ نہیں ہیں. انہوں نے اس طرح کی بات بھی کر دی ہے. Trump is looking very under immense pressure. He is looking under immense pressure. I'm saying this with all seriousness. تو بہرحال تو یہ دنیا بھر کے اندر اس وقت سب چاہتے ہیں جنگ ختم ہو, لیکن مذاکرات میں کچھ ابھی مٹیریلائز چیزیں نہیں ہوئی ہیں, اور ہمیشہ لوگوں نے کہا کہ this is a process and this will continue for the days to come. ان ٹرمز آف ہو سکتا ہے پیچھے ہو مذاکرات پس پردہ ہو, اور ہو یہ بھی سکتا ہے کہ کسی اور وینیو پہ جا کے یہ دونوں فریقین بیٹھ سکتے ہیں. بٹ اٹس کوائٹ premature to say this. پاکستان will try کہ یہ آخری بات اس خبر سے میں اپنے گیسٹ کی طرف جاؤں گا کہ سیز فائر جو جنگ بندی ہوئی ہے وہ مزید آگے جائے, اگر 15 روز کے لیے ہے جو اگلے ہفتے ختم ہو جائے گی, مزید 1 مہینے کے لیے ایکسٹینڈ ہو جائے, اور یہی اس وقت سب کی کوششیں ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت دوست ہمارے پروگرام میں آ رہی ہیں شازیہ ملک صاحبہ, شی لیوز ان کینیڈا اور سینئر اینالسٹ ہیں, بہت سے ٹی وی پروگرامس میں اپیئر ہوتی ہیں. بہت شکریہ شازیہ صاحبہ. You have been watching all these developments that transpired within a month, and especially on Saturday when the world witnessed that the warring factions sat together after 46 years and the high-level delegation, high-level officials were discussing something which was not possible. if اگر ہم 1 سال پہلے سوچیں, بہت سے لوگوں کو یہ بھی لگ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ بریک تھرو ہو جائے, کہ چلے بریک تھرو نہیں ہوا ہے, but the process has started. یہ ویلکمنگ ہے آپ کے نزدیک؟ جی شاہد صاحبہ, can you hear me? Okay. جی thank you very much for the opportunity. First of all, this group. جی آپ کو آواز آ رہا ہے میرا؟ جی آ رہی ہے جی 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 آپ کو Okay, all right. First of all, I think that was a brilliant diplomacy by Pakistan, and all kudos to everybody, the Prime Minister, the Field Marshal, and I mean, of course, Ishaq Dar, the Deputy Prime Minister and Foreign Minister. تو یہ تو سب سے نمبر 1 تو میں آپ لوگوں کو پاکستانیوں کو بہت زیادہ congratulate کرنا چاہتی ہوں for doing such an amazing job. اور یہ صرف ایک چیز انہوں نے نہیں کیا, پہلے تو انہوں نے جو ہے سیز فائر کروایا پاکستان نے, پھر انہوں نے ٹاکس کروایا, اور ٹاکس نمبر 3 ایسے آمنے سامنے کروایا. تو یہ بہت ہی سگنیفیکنٹ تھا. اس سے پہلے جو ہے ایسا نہیں ہو رہا تھا. انٹرمیڈیٹریز جو تھے ان کے تھرو سارے جو ہے بات چیت ایک دوسرے کے ساتھ چل رہی تھی. یس, کبھی ہم کو لگتا ہے کہ پہلے راؤنڈ میں ہی چیزیں سب ٹھیک ہو جائیں گی. دس واز جسٹ دا فرسٹ راؤنڈ فیس ٹو فیس. اس کے بعد بہت سارے اور بھی راؤنڈز آئے گئے, جیسے کہ آج جو آپ کے پرائم منسٹر نے شہباز شریف نے بھی بولا ہے, اور ترکیہ نے اور ایجپٹ نے بھی بولا ہے کہ ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے. تو اب اس کو اگر زائنسٹ رجیم ہے یہ چاہ رہی ہے کہ خالی اسرائیل کی کہ ایران تباہ ہو جائے, ایران نہیں تباہ ہوئے گا اس طرح سے. ایران کا ایک بہت لمبا ہسٹری ہے, and these guys they are such silly people, they don't really understand کہ ایران جو ہے they believe in the sacrifice of امام حسین. اگر وہ نہیں جھکے تھے تو یہ بھی نہیں جھکیں گے. ویسے بھی about over 30 years سے یہ جو سینکشنز جو ہیں یہ فیس کر رہے تھے, تو تب بھی یہ لوگ کھڑے رہے, بینڈ نہیں کیے. تو اس لیے یہ ٹاکس چلیں گے, اور کوئی نہ کوئی بات اس میں سے اور جو دوسرے 2nd and 3rd راؤنڈ میں نکل کے آئے گی. مجھے لگتا ہے کہ امریکہ تو تیار ہے مور اور لیس, کیونکہ ان کے اپنے لائلسٹ جو ہیں, ان کے تو اب اولیگارکس جو ہیں وہ بولنا شروع ہو گئے ہیں کہ ان کو بہت زیادہ نقصان آنے والا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھ لیجئے کہ نہ تو یورپین یونین نہ تو نیٹو ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو یہ بہت زیادہ اور نقصان آئے گا. ابھی جیسے سیز فائر کی بات آئی تھی اور ٹاکس شروع ہو گئے تھے, تو آپ دیکھیے کہ گیس کا پرائسز, جس کو آپ کو پیٹرول بولتے ہیں, تو وہ بہت نیچے آ گیا تھا. آج پھر سے وہ بہت زیادہ اوپر چلا گیا ہے. تو ورلڈ اکانومی تو بالکل ٹاپسی ٹروی ہو گئی ہے. تو یہ ایسا نہیں چلے گا بہت دن تک, اور ان کو بات ماننا ہی پڑے گا. اور مجھے پتہ چلا ہے کہ جے ڈی وینس تو ویسے چاہتے بھی نہیں تھے یہ وار, اور اسی لیے وہ کوائٹلی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے, اور ٹرمپ صاحب جو ہے سارا بات کر رہے تھے, اور وہ جو ان کے پیچھ ہیکسیت ہے وہ لے کے چل رہے تھے, بیکاز دے آر ویری کلوزلی الائنڈ ود اسرائیل. تو اس لیے, اور یہ بہت کمپلیکیٹڈ چیزیں ہیں, یہ ایپسٹین فائل سے بھی ریلیٹڈ ہے. اور یہ ظاہر ہے جو سنڈے کو کل جو ان کا نتن یاہو صاحب کا جو ہے وہ لوگ بہت ناراض ہو جاتے
जब मैं उनको साहब बोलती हूँ, but anyways he's the prime minister. So नेतन्याहू साहब का जो करप्शन ट्रायल शुरू होने वाला था, तो उसको भी ये लोग सब खत्म करने के लिए ये चाहते नहीं है कि ये टॉक्स जो है ऐसे चले. तो ये पॉइंट तो बिल्कुल आपका, ये पॉइंट तो बिल्कुल आपका वजह है कि इसराइल तो चाह रहा था पहले रोज से कि सबुटाज हो, वो लेबनान के अंदर सीज फायर नहीं कर रहे थे. और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने एक बार बार कहा है कि ये जो जंगबंदी हुई है इसकी एप्लीकेशन जो है वो लेबनान में भी होगी. वो इसराइल इस चीज को मान नहीं रहा. फिर आपके सामने ख्वाजा आसिफ का भी ट्वीट आ गया, फिर एक्स ने उनको भी उस ट्वीट को भी जो है वो डिलीट कर दिया. तो ये सारे पॉइंट मतलब नेतन्याहू वाज लुकिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड. एंड इस मुलाकात के अंदर जो कि इस्लामाबाद में हुई है, वहाँ वो भी बहुत इजरायलीज भी बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे चीज़ों को. लेकिन अजीब बात यह है कि मुज़ाकरात से एक रोज पहले भी नेतन्याहू का बयान आ जाता है कि वी विल कंटिन्यू टू फाइट अगेंस्ट ईरान. और आज एक और नया एंगल आया है कि उन्होंने टर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने यह बात की है कि नाउ इजराइल इज लुकिंग फॉर अ डिफरेंट एनिमी, फॉर अनदर एनिमी. और वो अपने मुल्क के हवाले से ये बात कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ हो सकता है. और ये बात बाय द वे आपको मैं याद बताऊं, मैंने 28 फरवरी को जो प्रोग्राम किया था उसके अंदर मैंने ये बात मेंशन की थी कि एक आर्टिकल बल्कि एक ब्लॉग लिखा था इसराइल के फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर गांट्स ने, योआफ गांट्स ने, कि जिन्होंने ये कहा था कि 2003 के अंदर जब जंग इराक की हुई थी तो उस वक्त लोग कहते थे कि इराक तो कोई भी जा सकता है लेकिन रियल मैन गो टू तेहरान. और एक रोज पहले 28 फरवरी से उन्होंने ये कहा कि एनीवन कैन गो टू तेहरान बट रियल मैन गो टू अंकारा. तो ये जो शाहज़ाद साहब, आप टर्की को भी अब एक तरह से इजराइल इज गोइंग टू ट्रीट एज एन एनिमी, तो वो जो उसके तौसी पसंदाना एक्सपेंशनिस्ट जितने भी उसके अज़ाइम हैं वो तो अब दुनिया भर के सामने आया हो चुके हैं. वे इज OIC राइट नाउ? OIC तो मुझे लगता है बहुत ही कुछ वैलियम का लंबा कुछ डोज लेके सो रही है, इसीलिए पाकिस्तान हैड टू स्टेप अप. और मैं सुन रही थी तुर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी बोल रहे थे कि अब वो तुर्की को भी अपना जो है वो समझना शुरू हो गए हैं एनिमीज. खाली तुर्की नहीं आपको समझ रहा है सर, आपको सारी दुनिया अभी समझ रही है. कनाडा में आप देखिए मार्क कार्नी का जो गवर्नमेंट है और हमारी जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है अनीता आनंद, उन्होंने भी कहा है कि भाई ये बिल्कुल गलत है जो आप कर रहे हैं. और खासतौर पे लेबनान में जो सिविलियंस पे कर रहे हैं, चलो ठीक है इतना ज्यादा गाजा के ऊपर तो ये लोग नहीं बोले हैं, लेकिन अब तो ये बहुत खुल के सामने आ रहे हैं और बात कर रहे हैं. और आप देखिए कि ये बात हमें पीछे हिस्ट्री में लेकर जाती है. और आपको अगर याद होएगा कि जॉन एफ कैनेडी को जो मारा गया, क्योंकि अभी जो कुछ जो फाइल सामने आए हैं उसमें तो बात अब सामने आ गई है पूरी तरह से कि जॉन एफ कैनेडी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि इजराइल जो है उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स होना चाहिए. और उसने बहुत क्लियरली बेन गुरियन के गवर्नमेंट को बोला था कि आप हमको भी इंस्पेक्शंस करने दो और आप IAEA को भी इंस्पेक्शंस करने दो अपना न्यूक्लियर फैसिलिटीज का. और आप जो है बिल्कुल हम आपको ये नहीं करने देंगे. और आपके जितने यहाँ पे अमेरिका में चैरिटीज है उनको भी आपको एज अ फॉरेन एंटिटी रजिस्टर करना पड़ेगा. एंड राइट आफ्टर दैट जो है कुछ दिनों में उनका डेथ हो गया. तो अभी ये जो फाइल सामने आए हैं ये बिल्कुल पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये इसके अंदर डेफिनेटली इजराइल का हाथ था. और अगर आपने जो CIA लेकिन शाहज़ाद साहब ये जो आप बार बार आपने एप्स्टीन फाइल्स का तस्करा किया और लोग भी करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ये कहते हैं कि अमेरिकन आर नॉट, जो अमेरिकन लीडरशिप जो इस वक्त की है दे आर नॉट कंसर्न उनका नाम आया एप्स्टीन फाइल्स में, इस वजह से वो ब्लैकमेल नहीं होते. उनके अपने भी एम्बिशंस है ईरान को लेके. और खास तौर पे जो पीट हेग्सेथ है वो उसी आइडियोलॉजी का मानने वाला है कि जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर है अमेरिका के, कि भाई हम जो है वो जंग करेंगे. तो ये अपने ही आइडियोलॉजिकल इंक्लाइनेशन की वजह से फैसले करते हैं. इसराइल इनको ब्लैकमेल नहीं करता. ये भी एक नुक्ता नजर है. नहीं, इजराइल इनको बिल्कुल ब्लैकमेल करता है क्योंकि अब तो इनके अपने खुद के रिपब्लिकन्स बोलना शुरू हो गए हैं. चलो डेमोक्रेट्स तो पहले से ही बोल रहे थे. और अगर आपने इनकी कांग्रेस की वो जो हियरिंग्स चल रही थी जिसमें कि वो बहुत सारे इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे थे, पॉम बैंडी से कर रहे थे, पैम बॉडी से कर रहे थे और उनसे जो है वो कैश बैटल से पूछ रहे थे बहुत सारी चीजें. और इसी तरह जो है वो तुलसी गैबेट से पूछ रहे थे. तो उन्होंने कहा, पूछा उनसे बहुत सख्ती से कि ये आप वॉर ऑफ चॉइस क्यों कर रहे हैं. तो आपने उनको मना नहीं किया, आपने उनको नहीं बताया. तो आपने अगर सुना होगा बहुत ही रिडिकुलस किस्म का जो आंसर दिया था तुलसी गैबेट ने. उन्होंने कहा जी हम तो शायद बताते हैं लेकिन ये प्रेसिडेंट का कॉल होता है कि वो क्या करे. कभी आपने जिंदगी में देखा है कि कांग्रेस का कॉल न रहते हुए अमेरिका में प्रेसिडेंट का कॉल रहे? हमेशा कांग्रेस का कॉल रहता है और वो जॉइंटली ये करते हैं. लेकिन ये सब चीजों को बाईपास करते हैं. तो अब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन. और आपको तो
شاید معلوم ہوگا کہ ہم بہت سارے یہاں پہ امریکن جرنلسٹ کے ساتھ ملتے ہیں, ان کے ساتھ بات کرتے ہیں, وہ بھی بالکل اب اس کو انڈورس نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے غلط وار کیا ہے ایران کے ساتھ اور یہ ساری چیزیں خراب ہو رہی ہیں. اچھا ان کے کچھ جو اولیگارکس ہیں وہ تو شاید پیسے بنا لیں گے اس کے اندر, اس وار کے اندر, لیکن جو عام جنتا ہے, میرے آپ جیسے لوگ, ہم پیٹرول کیسے ڈالیں گے اپنے گاڑی میں, ہم اپنے ٹیبل پہ کیسے کھانا اچھا بنائیں شاہد صاحب, گے؟ یہ جو آپ کے ملک میں یہ جو فیول, بالکل آپ نے بہت ہی اچھا نقطہ چھیڑا ہے, اور امریکہ میں آتا ہے جو آئل آتا ہے, یہ آپ لوگ کی انڈیجنس پروڈکشنز ہیں یا وہیں سے عرب اسٹیٹ سے آ رہا ہے, کیا ہے اس کے معاملات کیا ہیں؟ اچھا یہ تھوڑا سا میں آپ کو اس میں تھوڑا فنڈا ہے, میں آپ کو سمجھاتی ہوں. وہ کیسا ہے کہ ہمارے جو البرٹا ہے دیٹ از آئل فیلڈز ہیں وہ سارے, لیکن ہمارے پاس کچھ ایسا اچھا ریفائنری نہیں ہے, تو ہم کینیڈینز بہت ہی بیوقوفی کرتے ہیں, بجائے اس کہ اپنا خود کا ریفائنری لگا لیں, ہم اپنا بہت ہی چیپ جو آئل ہے, یہ جس کو ہم یہاں پہ گیس بولتے ہیں, وہ ہم امریکہ میں بھیجتے ہیں. پھر امریکہ کی ریفائنریز میں وہ کلین ہو کے ہمارا خود کا ہی آئل ہم کو وہ مہنگا بیچتے ہیں. تو یہ ایسے یہ ہمارا اور جو ہے امریکہ کے اندر کیا ہے, امریکہ کے اندر کیا ہے؟ ریفائنریز ہے جو کہ اس کو ریفائن کرتا ہے آئل کو, ریفائن کرتا ہے. نہیں تو وہ اپنا ہی آئل ریفائن کر رہے ہیں, امپورٹڈ آئل ہے وہ ہمارا کینیڈا کا آئل جو ہم ان کو بھیجتے ہیں. نہیں تو ہاؤ ڈز اٹ, پھر یہ جو ابنائے ہرمز کی بندش ہے, ہمارے ناظرین کو سمجھانے کے لیے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ مجھے تو پتا ہے اس کا, لیکن آپ تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کیجئے کہ ابنائے ہرمز کی بندش امریکن انٹرسٹ کیسے افیکٹ ہو رہے ہیں؟ وہ تو یورپ کے افیکٹ ہو رہے ہیں نا, یہ سعودی. جی امریکہ کے لیے اس طرح سے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنا ریزرو جو ہے اس کو چھیڑتے نہیں ہیں. وہ یہ سارا آئل جو لیتے ہیں وہ وہی یوز کرتے جا رہے ہیں اور اپنا آئل جو ہے اس کو نہیں چھیڑتے, اس کے ریزرو جو ہے اپنے پاس رکھتے ہیں. ایز اے ریزلٹ اگر ان کے اپنے ریزروز انہوں نے ریزروز نہیں رکھے ہیں اور یہ پھر باہر سے یہ آئل نہیں آ رہا ہے, تو پھر وہاں پہ انرجی کرائسس جو ہے وہ ڈیپ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور آج بھی برینٹ آئل کا پرائس بہت اوپر چلا گیا ہے. ہمارے بھی کچھ دن پہلے, ابھی سیز فائر سے پہلے $2 پر لیٹر پہ چلا گیا تھا ہمارا بھی گیس, ابھی تھوڑا سا نیچے ہے, لیکن آج پھر سے پرائسز برینٹ آئل کا بھی اور ہمارے یہاں پہ کینیڈا میں بھی اینڈ ان دا لارجر یورپین یونین جو ہے اس میں پرائسز اوپر چلے گئے ہیں. تو یہ لوگ لیتے ہیں basically the US is producing the oil, but at the same time it is importing from Canada and it is refining it and also selling it back and also using it. That اور وہ جو ان کے پاس بالکل, اور اس سے پہلے یہ ہوتا تھا, اس سے پہلے یہ بھی ہوتا تھا یورپ میں, اس لیے کرائسس ڈیپ ہو گیا ہے کہ پہلے یہ اپنے انرجی کے نیڈز جو ہے رشیا کے تھرو بھی کرتے تھے. آپ کو پتا ہے نارتھ اسٹریم کے تھرو, ابھی وہ بھی انہوں نے گرو کر دیا ہے, تو وہاں پہ بہت ڈیپ ہوتا جا رہا ہے انرجی کا کرائسس. اور اگر یہ اور شپس بھی ایسے نہیں گزریں گے تو یہ پھر امریکہ کو زور دے گا, نیٹو اور EU بھی, کہ اب پھر تم اپنا خود کا جو ہے ریزروز ہے اس کو کھولو. یعنی یہ اس کی مثال ایسی ہے, اس کی مثال آپ کی گفتگو یہ ہے کہ میرے گھر میں کوئی چیز ہے میرے استعمال کے لیے, لیکن میں اس کو استعمال نہیں کروں گا, میں آپ کی زبردستی آپ کی چیز کو لے کے اسی کو استعمال کر کے آپ کو بیچوں گا. یہ کر رہا ہے امریکہ اس وقت. جی شاہ صاحب. ہاں بالکل ایسا. اسی لیے تو وہ چاہ رہا ہے کہ وینزویلا کے اوپر جو بھی اس نے قبضہ کر لیا, اور آج اس نے دھمکی دیا ہے اس کو کیوبا کو بھی, لیکن کیوبا کے پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ سب نہیں چلے گا, ہم آپ کے اگینسٹ کھڑے رہیں گے. اسی لیے کیونکہ ان کے پاس بہت بڑے آئل ریزروز ہیں وینزویلا اور کیوبا کے پاس, تو وہ ساروں کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے. اصل میں تو اگر آپ اسٹریٹجی سمجھیے ان کا, ٹرمپ صاحب کا, پہلے تو یہ پیٹرو ڈالرز کے اوپر چل رہے تھے. آپ پہلے کہہ رہے تھے جی سارا دنیا کا ٹریڈ ہمارے ڈالرز پہ, ابھی وہ چاہتے ہیں صرف پیٹرول ڈالرز نہیں چاہتے, ابھی وہ کہتے ہیں کہ پورا ورلڈ ہے اس کے اوپر قبضہ کیا تاکہ لوگ ان کو بیک کرتے رہے ساری زندگی کہ ہم کو اپنے انرجی کے لیے, اور یہ کوئی بھی پرائس اس کا لگانا چاہتے ہیں. تو اس لیے یہ اب اس کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر کے اور دنیا کو اور زیادہ فقیر بنانا چاہتے ہیں. لیکن you have mentioned so many different things which are not being discussed in Pakistani media right now. یہ جو آپ نے نیا اینگل دیا ہمارے چینل کے ذریعے سے, ناظرین کہ امریکن انٹرسٹ کیا ہے آئل کے ذریعے سے, وینزویلا, پھر کینیڈا کے آئلز ہیں, اپنے ان کے تیل ہے لیکن وہ ریزرو میں رکھتے ہیں, اس کی وجہ سے جو آئل پرائسز بڑھ رہی ہیں اس سے امریکن مارکیٹ جو ہے وہ ہو رہی ہے. اچھا آخری سوال شاہد صاحب آپ کا, تھینک یو سو مچ فار کمنگ. یہ بتائیے گا یہ جو اپنا ہرمز کا بلاکیڈ ہے, اور پھر ٹرمپ نے کہا کہ جو بھی جہاز ایران کے ذریعے سے آئیں گے, یعنی ایران کو ٹیکس دے کے, جس کو ٹرمپ صاحب بھتہ کہہ رہے ہیں, ایکسٹورشن منی کہہ رہے ہیں, اس کو لے کے آئیں گے, ان کو واپس پلٹائیں گے. پھر انہوں نے اپنے اسٹیٹمنٹ کو چینج کیا تھوڑا سا, انہوں نے کہا نہیں وہ جہاز کے جو ایرانین پورٹ سے آئیں گے یا ایران کا تیل لے کے جائیں گے, اس کے اندر ایران کا تیل لے جانے کا مطلب یہ ایران کا تیل جو خریدتے ہیں اس میں چین سب سے بڑا بائر ہے 90%. کیا امریکہ چین کو بھی تھریٹن کر رہا ہے؟
جی بالکل تھریٹن اس کو بھی کر رہا ہے اور جو ہے اس میں ظاہر ہے کہ رشیا بھی بہت زیادہ افیکٹ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ جب یوکرین کا وار جاری تھا تو بہت سارا ہیلپ اللیجلی ویسے تو آ رہا تھا ایران سے بھی تھی اور ہم نے تو دیکھے بھی تھے ان کے ڈرونز بھی آ رہے تھے اور بھی وہ بہت زیادہ ان کا جو ہے کولیبریشن اب چل رہا تھا ان تین کنٹریز کے بیچ میں ایران رشیا اور چائنا کا تو چائنا تو بلیک میل نہیں ہوئے گا چائنا تو ان سے بھی آئل لیتا رہے گا چائنا رشیا سے بھی لیتا رہے گا وہ تو اپنے نیڈز پورے کرتا رہے گا اور ویسے بھی ایران نے کہا ہے کہ ہمارے اینیمیز کے لیے یہ اسٹریٹ آف ہارمز بند ہے ہمارے فرینڈز کے لیے بند نہیں ہے تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ پرابلم جو ہے انہی کو آئے گی لیکن ابھی تو میں نے سنا ہے کہ انہوں نے ان کا جو نیوی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اسٹریٹ آف ہارمز پہ جا رہے ہیں اور ہم اس کو جو ہے سیکیور کریں گے اور کسی کو اب آئل نہیں ملے گا لیکن اس کے آج ہی نیٹو نے بھی کہا ہے کہ اگین آپ کا یہ جو بیان ہے اس میں ہم آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے ہیں اور آج تو آپ سوچئے کہ پوپ لیو کو بھی انہوں نے ٹرمپ صاحب نے رگڑ دیا اس سارے میں اس کو بھی کہہ دیا کہ ہی از اے ٹیریبل مین سوچئے ذرا کہ اتنا بڑا آدمی I think Trump is not a follower of Pope Leo. He is an evangelist Christian. He is an evangelist. ہے لیکن اس نے اب دیکھیں نا لوگوں کا سینٹیمنٹ کتنا دکھا دیا ہے نا اس نے کتنا دکھا دیا کیونکہ انہوں نے بہت کھل کے آگے سامنے تو یعنی آپ کی بات سے مطلب یہ ہے ٹرمپ نے امریکہ کے اندر سیکٹیرینزم کی ہوا دی ہے ایک طرح سے یہ بھی ایک نقطہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ گاسپل میں کا انہوں نے ذکر کیا ہے پوپ نے انہوں نے کہا کہ ہمارے گاسپل میں لکھا ہے کہ اللہ کی مہربانی اس کے اوپر بلیسنگ اس پہ آتا ہے جو کہ پیس میکر ہوتا ہے تو میں تو ڈرتا نہیں ہوں ٹرمپ سے اور میں تو یہ بات کرتا رہوں گا اور اپنا رائٹ رول پلے کرنا ہی پڑے گا تو اس کے اوپر ٹرمپ صاحب بہت بھڑک گئے اور انہوں نے کہا کہ اس کو کچھ پتا نہیں ہے جیسے کہ وہ نیٹو ایلائز کے بارے میں بھی کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو پتا نہیں ہے کچھ بھی آپ کو معلوم ہی ہے ان کا ٹویٹ تو ان کو لگتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں سمجھدار ہیں حالانکہ آپ دیکھ ہی لیجئے ایک طرف جو یہ ان کا یہ جو امریکن ایڈمنسٹریشن میں بیٹھے ہیں کتنے کے پاس ڈگریز ہے دوسری طرف ایران کے پاس آپ دیکھیے کہ سارے پی ایچ ڈیز ہیں موسٹلی پی ایچ ڈیز ہیں تو مطلب آپ لیول آف جی جی بالکل تو آپ لیول خود ہی سوچ سکتے ہیں کہ یہ تو بالکل چیپ سٹریٹ بوائز ہے نا ویسا فائٹ کر رہے ہیں یہ لوگ ویسا فائٹ لیکن میں ویسے ناظرین کو بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ شاہ زیب ملک صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ سے بہت ہی مفصل گفتگو رہی اس حوالے سے بہت انہوں نے ایک صحیح حوالہ دیا کہ ڈیلیگیشن ایران کا آیا تھا اس میں موسٹلی پی ایچ ڈیز تھے اور جو امریکن ڈیلیگیشن آیا تھا اس کے اندر جو ہے وہ موسٹلی بزنس مین تھے تو بہرحال اس وقت کی یہ بھی کمپیریزن ہے لیکن امریکہ اپنے ساتھ ناظرین کو یہ بات نہیں پتا ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور کسی میڈیا والوں نے بھی شاید نہیں بتایا تھا بہت سی میڈیا پہ پاکستان کی میڈیا پہ کرٹیسزم ہو رہی ہے وچ از فیئر ٹو سرٹن ایکسٹینٹ اینڈ وچ از انفیئر ٹو سرٹن ایکسٹینٹ فیئر اس طرح سے کہ کچھ چینلز نے صرف یہ بتانے کی کوشش کی یا کچھ رپورٹرز ہی بتا دیں کہ وہ کورما ہے وہاں پہ وہ اے سی صحیح چل رہا ہے جنہ کنونشن سینٹر کے اندر وہ امریکہ کے اور ایران کے صحافی آئے ہوئے ہیں سب پاکستان کی تعریفیں کریں دس واز ناٹ یور ورک اور ایک تنقید یہ ہے کہ بہت سے پاکستان کے صحافیوں کے ایکسیس نہیں ہے انفارمیشن کی طرف لیکن پھر اس میں ایک اور کانسیپٹ بھی پیدا ہو گیا ہے کہ اسپیشلائز رپورٹنگ کرنی پڑے گی جو کہ دنیا بھر کے اندر ایک کانسیپٹ ہے جو پاکستان میں نہیں ہے اسی وجہ سے صحافیوں کو رسائی نہیں ہوتی ہے اب میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہوں گا کتنی عجیب بات ہے کہ ہمارا میڈیا ریلائی کر رہا تھا ہمارے ہی ملک کا ایونٹ تھا ایونٹ ہمارا تھا ہم اس میں انوالو تھے ہوسٹ کے طور پہ لیکن ہم اطلاعات لے رہے تھے الجزیرہ سے ہم اطلاعات لے رہے تھے واشنگٹن پوسٹ سے نیو یارک ٹائمز سے سر ہماری بھی تو کوئی ہے محنت بے شک ہمارے انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ جو ہیں وہ ہیں اور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کا بہت بڑا کردار ہے لیکن ابھی تھوڑا سا ایک ڈس اپوائنٹنگ رہا ہے ساتھ ساتھ حکومت کی طرف سے بھی چیزوں پہ سینسر تھا تو میں بہت ہی معتدل اس پہ تبصرہ کرنا چاہوں گا بہرحال بریک لیتے ہیں اور بریک سے پہلے جو میں نے آپ کو بتایا تھا جو میں نے آپ کو بات بتانی تھی جو میڈیا ہمارا پاکستان کا میڈیا نے نہیں بتایا وہ یہ کہ امریکنز اپنے ڈیلیگیشن میں ایک ڈپٹی نیشنل سیکیورٹی کے آفیشل کو لائے تھے جن کو فارسی پر عبور تھا تو فارسی میں بھی گفتگو کی ہے امریکیوں نے ایرانیوں سے اس نقطے پر بریک لیتے ہیں بریک کے بعد پھر سے آتے ہیں بریک کے بعد خوش آمدید جیسے میں نے کہا کہ پاکستان نے بہت ہی خوبصورت کوشش کی اور آج وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں اسحاق ڈار صاحب فارن منسٹر کو اور جو آرمی چیف ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے لیے خراج تحسین کی ریزولوشن پاس کی گئی ہے ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور بے شک
اور میں تو خود بھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی بھی تعریف کرنا چاہوں گا, ان کی بھی کاوشیں ہیں. تینوں نے ایک اسٹرائکر نے بہت خوبصورت کردار ادا کیا. تمام فارن آفیشلس, فارن آفس کے آفیشلس, ان کا بھی ایک بہت ہی مثبت کردار ہے اس حوالے سے. اور پاکستان نے اپنی ایک مطلب بتایا ہے, اور جیسے میں نے آپ کو ٹرانسلیشن میں کہا تھا, دس has not happened for the first time that Pakistan is playing a relevant role in trying to diffuse a problem. وہ پہلے بھی میں نے آپ کو حوالہ دیا, پہلے کب کیسے 71 میں, پھر ہماری جو افغانستان کے اندر کے جو ہمارے معاملات رہے, ہم نے ایک بہرحال اس کی طرف نہیں جاتے لیکن ایک رہا ہے. اور پھر 9/11 کے بعد ایک فرنٹ اسٹیٹ کے طور پہ ہم نے وار اگینسٹ ٹیرر میں کردار ادا کیا. پھر افغان طالبان اور امریکہ کو بٹھایا قطر کے اندر, تو پاکستان کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے. ایران سعودی عربیہ کے حوالے سے بھی ہم نے ماضی میں کردار ادا کیا ہے جب احمد نژاد ایران کے صدر تھے. تو پاکستان کا ایک کردار ہے جس کی آج جتنی تعریفیں کی جائیں کم ہے. ہاں, کیا پاکستان پہ اس کا الزام آئے گا جو ہندوستان جو چلا رہا ہے, ہندوستان کا میڈیا, کہ پاکستان جو ہے وہ رسپانسبل ہے کہ یہ جو بات کامیاب نہیں ہو پائی؟ نہیں, پاکستان نہیں ہے. ہاں, اس میں ایک پرابلم ہو گئی ہے, اور آج ڈان اخبار کے فرسٹ باقر سجاد صاحب جو کہ ڈان کے کورسپونڈنٹ ہیں, دس ول بی مائی پریکٹس وین ایور آئی گوئنگ ٹو پرسو when I'm going to practice the field of journalism, کہ میں کریڈٹ دوں گا کہ میں یہ تجزیہ کہاں سے لے رہا ہوں. باقر سجاد صاحب نے اپنے یہ آرٹیکل میں لکھا ہے, جو ڈان میں فیچر سچویشنل آرٹیکل چھپا ہے فرنٹ پیج پہ, انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ ہوا یہ کہ ہم نے پرسیپشن بلڈنگ بہت زیادہ کر دی, اور یہ میڈیا نے کیا ہے. میڈیا نے بہت زیادہ ہائی اسٹیکس رکھ دیے تھے کہ یہ ہو سکتا ہے پاکستان جو ہے وہ گیم چینج کر دے. اس کی وجہ سے لوگوں نے یہ تاثر لیا کہ جو مذاکرات ختم نہیں ہوئے تھے, بس اس دن کوئی کامیابی اس طرح سے نہیں مل پائی, کوئی مٹیریلائز نہیں ہوا, کوئی کانٹریکٹ, کوئی اگریمنٹ, کوئی معاہدہ نہیں ہوا, تو لوگوں کو لگا کہ ایک تھوڑا سا مایوس کن صورتحال ہے. انہوں نے اس پہ لکھا ہے کہ کیونکہ ہم نے پرسیپشن بلڈنگ بہت زیادہ کر دی تھی, اسی وجہ سے ضروری یہ تھا کہ ہم پرسیپشن مینجمنٹ کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا کردار صرف اتنا ہے کہ ہم دو فریقین کو بٹھا رہے ہیں اور ہماری اپنی کاوش ہے, لیکن ان کے اوپر ہے کہ کیا کریں گے. اور یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ 46 سال بعد آمنے سامنے ہائی اسٹیکس بیٹھے. بہرحال تو جو بھی ہندوستان کا جو بھی منفی پروپیگنڈا ہو, پاکستان کے اندر سے کچھ عناصر کرتے رہیں. آپ اس چیز کو سمجھیے, کسی کی بھی حکومت ہو, حکومت کی تعریفیں میں اس حکومت کی اگر کروں گا تو میں جیسے میں نے ماضی میں بھی اور حکومتوں کی تعریف کی ہے, تو انہوں نے کردار ادا کیا, ایک اچھا مثبت کردار ادا کیا, اور ان کی کوشش ابھی بھی ہوگی کہ جنگ بندی کے لیے مذاکرات چلتے رہیں اور طویل تر ہوتے رہیں. اگر مذاکرات نہیں بھی کامیاب ہوتے, کیونکہ امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایران کا یہ اصرار ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار لینا چاہتا ہے. ایران تو کہتا ہے, ایران کا موقف یہ, ایران یہ کہتا ہے کہ ہمارا کوئی وہ نہیں ہے کیونکہ ہم نان پرولیفریشن ٹریٹی کے سگنیٹری ہیں, لیکن ہمارا یہ انلینیبل رائٹ ہے, مطلب کوئی ہم سے یہ چھین نہیں سکتا کہ ہم اپنی ضروریات کے لیے جو ہے نیوکلیئر انرجی بنائیں, یا اس کے لیے ہم اس کا فائدہ, نیوکلیئر انرجی کی بات کر رہے ہیں, وہ توانائی کے لیے وہ کر رہے ہیں, اور بھی جو اس کی دیگر اور چیزیں اس کی. بہرحال ہمارے ساتھ موجود ہے اسامہ, بہت شکریہ آپ کا اسامہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. رشیا میں ہوتے ہیں, ہی از آلسو اے جرنلسٹ اینڈ اینالسٹ, ایک تھنک ٹینک کے لیے کام کریں. فار دا فرسٹ ٹائم از کمنگ ان مائی شو, پہلے وہ کسی اور ان سے میری انٹریکشن ہوئی تھی, تو اور ڈاکٹر بھی ہیں بائی پروفیشن. بہت شکریہ آپ کا اسامہ. مجھے یہ بتائیے گا کہ ہاؤ یو آر واچنگ آل دیز ڈیولپمنٹس, اور خاص طور پہ رشیا کے اندر اس وقت سارے معاملے کے لیے روس نے کوششیں کی کہ مذاکرات ہو, وہ حد تک کامیاب بھی ہوئی ہے. تو روس کے اندر پاکستان کے لیے کتنی بیکنگ ہے کہ وہ جو ہے اس مذاکرات کو امریکہ اور ایران کے معاملات کو حل کروا دے؟ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ شو میں انوائٹ کرنے کے لیے. یہ میرے لیے بھی ایک اعزاز ہوتا ہے آپ کے ہمیشہ شو میں پارٹیسپیٹ کرنا اور بات کرنا. یو ہیو ویری گڈ شو اینڈ پاپولر شو ان دا پاکستان. تو جہاں تک آپ نے بات کی رشیا کے حوالے سے اور اس کی ثالثی اور دوسرے ممالک کے درمیان ایران کی نسبت اور جنگ کے حوالے سے, دیکھیں رشیا تو پہلے کہیں نہ کہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی سپورٹ میں انوالو رہا ہے. پہلے رشیا کے بارے میں بہت ساری پریڈکشنز رہی ہیں کہ رشیا جو ہے اس کو بہت حوالے سے سپورٹ کر رہے ہیں, جیسے کہ ایران کا کہیں نہ کہیں انٹیلیجنس فیلئر کے حوالے سے ہمیں کچھ باتیں سننے کو آئی, اور ایرانی سپریم لیڈر کی شہادت کے بعد. تو اس کے بعد یہ یعنی میں ڈھکے چھپے لفظوں میں اگر مبینہ طور پر ایک صحافتی ٹرم استعمال کرتے ہوئے کہوں تو یہ بالکل اس کا کنٹریبیوشن تھا اور اس کی پارٹیسپیشن تھی اس وار کے اندر رشیا کی ایران کو سپورٹ کرنے کے لیے. اور اب بھی کہیں نہ کہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یہ جاری ہے, یہ ختم نہیں ہوتی. اور خاص طور پہ جو نیبر کنٹری ہے چائنا, اس کی تو یقینی طور پہ وہ جو سپورٹ ہے وہ تو جاری ہے, اور یہ آنے والے وقت میں مزید جاری و ساری رہ سکتی ہے. جیسے کہ ٹرمپ کا آپ ٹویٹ اٹھا کے دیکھ لیں, جو ٹرمپ نے بلاکٹ کی بات کی ہوئی ہے, بلاکٹ کے اندر آپ دیکھیں یعنی وہ کسی کی پوسٹ اور پورٹ کے اوپر آ کے قبضہ کر کے اس کے جہازوں کو اور اپنے جہازوں کو کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے. یعنی یہ تو سیدھا اگر میں کہوں تو یہ ایکٹ آف وار ہے.
یعنی خود اس نے اعلان کیا ہے کہ میں دوبارہ سے اس میدان کے اندر اور جنگ شروع کرنے کے لیے میں دوبارہ سے میدان میں آ چکا ہوں. تو اس جب دہانے پہ آ کے ایران اب دوبارہ سے کھڑا ہوگا اور ایران اس فیز کے اندر جب آئے گا تو ساری چیزوں کو جب اس کو فیس کرنا پڑے گا تو ڈیفینیٹلی جو ہے اس کے جو الائز ہیں اور جو اس کو پیچھے سپورٹ کر رہے ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی مورلی ایتھیکلی یا دفاعی اعتبار سے وہ رشیا اور چائنا ہیں تو وہ اس معاملے کے اوپر آئیں گے. کیونکہ یہاں پہ میں ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا چلوں کہ ظاہر لوگ جانتے ہیں کہ ہمارا جو 13% چائنا کا جو آئل ہے 13% وہ ایران سے وہ لیتا ہے ظاہر ہے اور اس کی بہت ساری وہاں پہ شپس جو ہیں وہ اسی راستے سے روس جو ہے وہ ایران سے 13% آئل درآمد کر رہا ہے آپ کے نزدیک؟ نہیں جی میں چائنا کی بات کر رہا ہوں. چائنا اچھا اوکے چائنا جو زائد ہے لیکن جہاں تک آئل کی بات ہے اور اس گزرگاہ کی بات ہے تو اس میں نو ڈاؤٹ کہ اس میں ہمارا یورپ بھی ہے, اس کے علاوہ پاکستان ہے, انڈیا ہے, ایک ایسٹ جو ایشیا کا پارٹ ہے وہ ہے اور اس کے علاوہ بہت سارے یورپ کے دیگر ممالک ہیں وہ اس گزرگاہ سے آئل لیتے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں, دنیا کا 20% آئل جو ہے وہ ادھر سے گزرتا ہے. لیکن جب یہ صورتحال ہوگی جس بلاکیٹ کی بات آج کل خبروں میں بھی زیر بحث ہے اور ٹرمپ آئے روز ایک انتہائی جارحانہ جو ہے وہ اپنا رویہ اختیار کر کے ایک نئی ایک سینکشن لگا دیتے ہیں, ایران کے اوپر ایک نئی پابندی کی بات کر دیتے ہیں. خود آج ایکٹ آف وار کا انہوں نے اشارہ دیا بلاکیٹ کی بات کر کے. تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ ایران کو اس مزاحمت کا اگر سامنا کرنا پڑتا ہے وہ جو ابراہم لنکن اور دوسرے بحری بیڑوں کے بھیجنے کی بات کی جا رہی ہے کہ ہم اس کا کنٹرول اختیار حاصل کر لیں گے تو چائنا یقینی طور پہ اس مدد کو آئے گا اور روس بھی ظاہر ہے اپنی جو ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی مدد کرے گا. میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرتا چلوں آپ کے سوال کے اندر, روس کی آپ نے چونکہ بات کی. جس دن یہ مذاکرات جو ہے وہ پہلی نشست ہوئی پاکستان کے اندر اور دونوں جو ہے ڈیلیگیشنز واپس اپنے اپنے ملک روانہ ہو گئے, سیم ڈے کے اوپر مسعود پزشکیان کو ولادیمیر پوتن کا فون آیا. اسی دن انہوں نے آپس میں بات کی اور اسی جنگی جو معاملات ہیں اسی کے اوپر بات کی. یعنی یہی زیر بحث سارے امور رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مذاکرات کے بعد آئندہ کا جو مستقبل کا لائے عمل ہے اس کے بارے میں ایران کے ساتھ روس پھر بھی کھڑا ہے جس طرح ماضی کے اندر وہ کھڑا ہوا تھا. بالکل روس کھڑا ہوا ایران کے ساتھ. یہ بھی اطلاع تھی اسامہ کہ جب یہ جنگ چل رہی تھی کچھ نیوز آؤٹ لیٹس نے اس کو رپورٹ بھی ہے کہ روس جو تھا وہ ایکٹیولی بلکہ آبویسلی ایکٹیو ان ٹرمز آف جو اس کے انٹرسٹ ہیں اس حوالے سے ایران کو انٹیلیجنس بھی پرووائڈ کر رہا تھا. یہ صحیح تھی یا یہ پاکستان کے میڈیا میں ویسٹرن میڈیا میں اسپیکولیشن تھی ایک طرح سے؟ جی میں اسی بات کو پہلے ڈسکس کر رہا تھا کہ اس بات کا کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اس کی جو ہے تصدیق ملتی ہے ہمیں, کیونکہ جو اس کی روس کی جو چال تھی میں اگر آسان لفظوں میں کہوں یا جو روس کی ایک جو اوڑھنا بچھونا تھا یا ان کی میڈیا کی جو ایک وہ ایک نوعیت تھی یا ان کا ایک انداز تھا وہ ایک کلیئر لفظوں میں بتا رہا تھا. ظاہر ہے کچھ چیز تو علل ایران نہیں ہوتی کیونکہ روس اس وقت چائنا جو ہے وہ اپنی کھل کے پوزیشن تو ابھی نہیں لے رہا, وہ ڈھکے چھپے لفظوں میں ابھی جو ہے بات کرتا ہے. اور لیکن ترکیہ کا بھی آپ نے موقف دیکھا, ہمارے پرائم منسٹر اور دوسرے ہمارا ڈیلیگیٹ ادھر جا رہا ہے تو اس میں خطے کے اندر ترکیہ کا بھی ظاہر ہے ایک جو ہے کردار ہونے والا ہے اور اس کی بھی اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ دھمکی. تو مطلب اسامہ اس وقت دیکھا جائے کہ بائی دا وے ناظرین کو بتانا چلوں, اسامہ بھی اس کو کنفرم کریں گے, اسرائیل روس سے تیل خریدتا ہے. یہ بائی دا وے ایک عجیب بات ہے لیکن یہ چونکہ ٹھیک ہے ہر ملک اپنے مفادات کے تحت چل رہا ہے تو اس میں حق کیا ہے باطل کیا ہے اس سے ہٹ کر ایک بات میں نے آپ کو بتائی ہے. اسامہ اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت اسرائیل کا کوئی حامی نہیں ہے دنیا میں سوائے ہندوستان کی, یہ بات صحیح ہے؟ میں تو آپ اسرائیل کا حامی نہ ہونے کی بات کر رہے ہیں جس کے پیچھے صرف ایک امریکہ کھڑا ہوا ہے. میں تو اب یہ بھی کہوں گا کہ امریکہ کا بھی کوئی حامی نہیں ہے. نیٹو کہاں کھڑا ہے, نیٹو کہاں کھڑا ہوا ہے, یورپ کہاں کھڑا ہوا ہے. اس کے علاوہ ہمارا جو مڈل ایسٹ ہے جس کی بات ہو رہی ہے جہاں پہ امریکی فوجی اڈے موجود تھے وہ کہاں کھڑا ہوا ہے. اس نے بھی اپنا رخ تھوڑے بدلنے کے اشارے تو دیے ہیں. اسرائیل نہ صرف وہ تنہا کھڑا ہوا ہے بلکہ امریکہ بھی تنہا کھڑا ہوا ہے. جب آپ نائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے جو رات اور دن جو ہے وہ رات, ٹرمپ تو اب رات کو سوتے بھی نہیں ہے, اتنا فضول اور فارغ ٹائم ہوتا ہے اسٹوپڈ آدمی کے پاس کہ وہ رات دن ٹویٹ کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے اور پتہ نہیں کیا کیا الفل بولتے رہتے ہیں, پتہ نہیں کون سا سستا نشہ کرتے ہیں بیٹھ کے. اور وہ بات ٹرمپ نے یہ پتہ نہیں ویسے ان کو اب تک جو ہے میں اگر کہوں تو ہی شوڈ بی امپیچ, ان کو ابھی تک اکاؤنٹیبل ہو جانا چاہیے تھا جتنی وہ اہمکانہ باتیں کرتے ہیں. انہوں نے امپیچمنٹ کے لیے آئی تھنک ریپبلکنس کی بھی میجورٹی ہے. مڈ ٹرم الیکشنز کے بعد اگر صورتحال تبدیل ہوتی ہے تو وہ امپیچ ہوں گے نا, ابھی تو نہیں ہو سکتی ان کی امپیچمنٹ.
سر جی وہی بات ہے نا کہ یو این کی کریڈیبلٹی انہوں نے ختم کر دی, باقی وہ کانگریس کی کسی بات کو نہیں مانتے, سپریم کورٹ کے فیصلے ہوا کر دیتے ہیں, دنیا کے کسی قانون کو نہیں مانتے, سلامتی کونسل کی باتوں کو نہیں, کسی کو مانتے ہی نہیں ہے. یعنی وہ خود اس بات کو بھی نہیں مانتے جو گزشتہ رات انہوں نے خود کہی ہوتی ہے, وہ اس کو بھی نہیں مانتے. اور جہاں تک آپ نے اسرائیل کے تن تنہا ہونے کی بات کی ہے, وہ تو ڈیفینیٹ سی بات ہے, وہ تن تنہا کھڑا ہوا ہے, اس کو کون مانتا ہے دنیا میں؟ اب امریکہ کو بھی کوئی نہیں مانتا. ابنائے ہرمز جہاں کے دنیا کا 20% تیل کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ جن ملکوں کو تیل جاتا ہے وہ بھی اس ملک آبنائے ہرمز کو کھلوانے کے لیے امریکہ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے, نیٹو نے پیچھے سٹیپ بیک کر لی ہے. تو بالکل آپ کی بات درست ہے جی, دونوں تن تنہا کھڑے ہوئے ہیں. تنہا تنہا کھڑے ہوئے. اچھا یہ بتائیے پاکستان کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, خاص طور پہ پاکستان نے جو ایک بیلنس اسٹرائک کیا ہے اور ان ٹرمز آف سعودی عربیہ ایران دونوں کے انٹرسٹ کے حوالے سے اپنا ایک کلیئر پوزیشننگ پاکستان نے رکھی ہے. ایران کے بھی انٹرسٹ کو ایک طرح سے پاکستان نے, بالکل میں کھل کے بات کروں گا, پروٹیکٹ کیا ہے, اور سعودی عربیہ کے بھی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا ہے. پاکستان کے لیے دونوں ملک بہت ہی اہم ہیں اور اہمیت رکھتے ہیں. اور یہ جو ڈیولپمنٹ آئی اسامہ کے ہفتے کے روز سعودی ڈیفینس منسٹری نے بھی اس کو کنفرم کر دیا ہے کہ جو پاکستان اور سعودی عربیہ کا ایک دفاعی معاہدہ ہے, اس کے ذریعے سے پاکستان نے ڈپلائمنٹ کی ہے کچھ فورسز کی اینڈ ایئر فورس جیٹس کی وہاں پہ سعودی عربیہ کی ایئر بیس کے اندر. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ Is this a sign or demonstration of striking balance that we are not against anyone and we are here to protect both the interests of both the countries? آخری سوال. آپ کے سوال کا جو پہلا حصہ ہے میں خاص طور پہ پہلے اس کو ایڈریس کرنا چاہوں گا کہ پاکستان نے جو اس سفارتی کردار ادا کرتے ہوئے دونوں ازلی اور ابدی دشمن جو ہیں وہ ان دونوں کو ایک ٹیبل پہ لا کر بٹھا دیا ہے. آپ خود ہی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ کب جو ہے اس کو کم و بیش 47-50 سال ہو گئے, اتنی رنجشیں اور اتنی کشیدگیاں ان دونوں ممالک کے مابین تھی کہ کبھی ٹیبل پہ آنے کو تیار نہیں تھی. اور ویسے عام طور پہ ہم تو سنتے تھے کہ ابھی یورپ میں دیکھیں تو جنیوا میں کبھی مذاکرات ہوتے تھے, کبھی کہیں پہ ہوتے تھے, مشرق وسطیٰ میں آپ دیکھیں تو کبھی دوحہ میں, کبھی قطر میں, کبھی عمان میں, وہاں پہ مذاکرات کا ایک وہ جو رجحان, عالمی رجحان تھا, اور وہیں پہ لوگ آنا مناسب سمجھتے تھے. اور آپ نے ایک تو پھر پاکستان نے اپنے جو سرزمین ہے اور اپنی ثالثی کا کردار فراہم کر کے ایک تو یہ بڑی جو ہے مہربانی کی ہے ان دونوں ممالک کے اوپر. نہ صرف مہربانی کی ہے بلکہ کچھ ذرائع ہیں آپ بھی جانتے ہیں, وہ ٹرمپ خود چاہ رہے تھے کہ وہ یہ اس جنگ بندی کے لیے کوئی نہ کوئی مڈل مین کا یا ثالثی کا کردار ادا کرے. ایک تو پاکستان کی یہ انفرادیت ہے جو اس نے بڑا زبردست کردار ادا کیا ہے. دوسری بات کہ اس جنگ کا بوجھ, جنگ بندی کا اور سیز فائر کا بوجھ اٹھانے کے لیے کوئی ملک, ترکیہ بھی نہیں آیا, دوسرے وہ صرف بیانات کی حد تک یا پیچھے ایک ملک کو سپورٹ کرنے کی حد تک باتیں کرتے رہے. ہم نے تو دیکھیں اتنی زبردست خارجہ پالیسی کا مظاہرہ کیا, سفارتی کردار ادا کیا. لیکن پاکستان میں جو ڈائلاگ ہوا ہے اس میں ٹرکی کا سپورٹ تو رہا ہے نا پاکستان کو, ٹرکی کا سپورٹ رہا ہے, لیکن اتنی ان کے ملک کے اندر سفارتی لچک وہ موجود نہیں ہے جتنی پاکستان کے اندر ہے. پاکستان جس انداز سے بات سمجھا سکتا ہے, خطے کے اندر اپنی ایک انفرادیت رکھتا ہے, عرب کو بھی بات اپنی کنوے کرنا جانتا ہے, ان کو یورپین کو, امریکن کو, ویسٹ کو بھی اپنی بات کنوے کرنا جانتا ہے. تو یہ انفرادیت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سفارتی لچک ترکیہ کے اندر بھی موجود نہیں ہے. اور جو مشرق وسطیٰ میں تو ویسے فوجی اڈے موجود ہیں جو امریکہ کے الائز اور پارٹنر ہیں, ان وہاں تو مذاکرات ہو بھی نہیں سکتے تھے. تو پاکستان نے چونکہ ان کو اپنی سرزمین فراہم کر کے اور ثالثی کا کردار ادا کرتے ہوئے ان کو ایک باہم ٹیبل پہ لا کے بٹھا دیا, میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان نے بڑا زبردست کردار ادا کیا اور ایک نئی تاریخ اور ایک نئی مثال رقم کی ہے کہ جنیوا میں اور عمان میں اور فلاں جگہ پہ مذاکرات اب نہیں, اب سرزمین پاکستان پہ بھی ہو سکتے ہیں, ہم بٹھانا بھی جانتے ہیں لوگوں کو. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے ہمیں وقت دیا اور آپ سے اس حوالے سے گفتگو رہی. انشاءاللہ مزید آپ سے کبھی آئندہ دنوں میں اس پر اور بات کریں گے. ناظرین آج کا پروگرام ہم نے انٹرنیشنل ریلیشنز کو رکھا. یہ جو صاحبہ نے بھی مینشن کیا اور جو ہماری پہلی گیسٹ کی شازیہ, پاکستان کی یہ جو ڈپلومیسی کے ایفرٹس اس کو بڑھانا چاہیے. اس وقت جو کیا ہے انہوں نے کہ سب کے ساتھ بنا کے رکھا ہے, سب کے انٹرسٹ کو بھی پروٹیکٹ کیا ہے, اور نیوٹرلٹی نہیں کہوں گا, پاکستان نے کوئی نیوٹرل سٹانس لیا ہے, پاکستان نے انگیجمنٹ کا سٹانس لیا ہے. اپنے اسٹریٹجک جو ان کے پوزیشننگ ہے یا اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے اس کے حساب سے دنیا بھر میں ڈپلومیسی, اینڈ بیکاز آف دا بیوٹیفل اینڈ بیکاز آف دی اسٹرانگ مائنڈس آف سول اینڈ ملٹری لیڈرشپ, چاہے وہ ابھی کی سول اور ملٹری لیڈرشپ ہو یا ماضی کی ہو, سب نے یہ اس پہ ہمیشہ پاکستان کے لیے, پاکستان کے مفاد کو بچانے کی کوشش کی ہے. ہاں وہ اس کے کچھ فال آؤٹس آتے ہیں,
جو تاریخ کا حصہ بنتی ہیں وہ چیزیں. لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ انہوں نے کوئی بد نیتی میں کوئی چیزیں ایسی کی ہیں, ان کے اس وقت کے دماغ میں وہ چیز صحیح تھی اور وہ اس وقت صحیح لگ بھی رہی تھی, لیکن بات کی کچھ معاملات میں ایسے ہو جاتے ہیں کہ اس وقت کی صورتحال میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی جو انہوں نے ایران اور امریکہ کے مابین اور پھر ایران اور سعودی عربیہ کے مابین جو بیلنس اسٹرائک کر رہے ہیں وہ دس از کوائٹ آؤٹ اسٹینڈنگ. آئی ایم ناٹ سیئنگ دس آؤٹ آف پیٹریوٹزم, آئی ایم سیئنگ دس بیسڈ آن فیکٹس وچ از بینگ انڈورسڈ بائی اکراس دا بورڈ. اور آج اسحاق ڈار صاحب نے ایک ویڈیو ایکس پر شیئر کی ہے, برطانیہ کی پارلیمنٹ میں ہاؤس آف کامنس میں پاکستان کے لیے شکریہ ادا کیا گیا ہے. تو ہمارے ملک کا چرچا ان ممالک کے اندر اب زور زور سے ہو رہا ہے اور بار بار ہو رہا ہے. یہی ہماری کامیابی ہے. انشاءاللہ کل میں شاید کوئی سیاستدانوں پر پروگرام لے آؤں کہ ہمارے ملک کی سیاسی جماعتیں اس میں کیا سوچ رہی ہیں. اچھا ہی سب نے سوچا ہے, پاکستان تحریک انصاف نے خیر مقدم کیا ہے اور لوگوں نے بھی خیر مقدم کیا ہے. تو کل کے پروگرام میں فارن افیئرس پر, جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں تو پاکستان کامیابی حاصل کر رہا ہے, اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انٹرنل ڈپلومیسی, یہ پولیٹیکل پاکستان کے اندر جو سیاسی ٹیمپریچر اس کے اندر بھی کچھ کمی لائی جائے. کیا اس کے لیے ریاست سیریس ہوگی اور اپوزیشن حزب مخالف سیریس ہوں گی, لیکن جو کرکس ہوگا, جو پریمائز ہوگا ہماری گفتگو کا, وہ فارن افیئرس کے ایشو کے ساتھ پھر ہم لنک کریں گے انشاءاللہ جو پاکستان کے جو حالات اس وقت موجودہ ہیں. تسمیم جاوید کو خبر سے تجزیے تک سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.